बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 20 सितंबर हफ्ते का दिन, ताज़ा तरीन ख़बरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। इस व्लॉग में एक बहुत ही अहम ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा, एक तरफ उसका जश्न मनाया जा रहा है, तकरीबात मुनक़्क़िद की जा रही हैं और बड़े बड़े इस्तक़बाल की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब इससे हुक्मरान इत्तेहाद ख़ुद मुतनाज़ बना रहा है, बल्कि अब तो उससे पीछे हटने की कोशिश भी कर रहा है। और ऐसे ऐसे बयानात और ऐसी कन्फ्यूजन सामने आ रही है कि लगता है कि मुआहिदा करने वालों को भी नहीं पता कि इसमें है क्या। तो एक अहम नौयत की ब्रेकिंग स्टोरी है, इसकी तफसीलात मैं आपको आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और ख़बरों का भी लेते हैं जायज़ा, क्योंकि ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और वक्त कम है। 28 नवंबर आ रहा है और सिर्फ 68 दिन बाकी रह गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट से पहले। उससे पहले एक उद्यम मचा हुआ है और हर सूरत में कोशिश की जा रही है कि वो तमाम रुकावटें रास्ते से हटा दी जाएं जो कि एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ हैं, या फिर एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ आगे जाके ये जो एक्सटेंशन है वो मुसीबत बन सकती है। इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो पहले ज़रा 9 मई के हवाले से एक और हलाकत हो गई है। 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार नाहक कैद मोहम्मद कासिम खोखर सेंट्रल जेल गुजरांवाला में इंतकाल कर गए। मोहम्मद कासिम खोखर जो हैं उनकी नमाज जनाजा आज बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे अदा की गई और गुजरांवाला में अदा की गई। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 9 मई के झूठे मुकदमे में उन्हें कैद रखा हुआ था। और ये पहली हलाकत नहीं है 9 मई के सिलसिले में, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी जो हैं वो अमवात हो चुकी हैं पुरअसरार तौर पर, और उनकी भी हुई जो फ़ौज की तहवील में रहे। तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ सकी कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग, ये कैदी जो हैं, इस तेज़ रफ्तारी से बेचारे अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि इस 9 मई के हवाले से क्या होगा। और दूसरी जानिब हसन न्याजी साहब के वालिद हफीज़ुल्लाह न्याजी ने कल एक गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा बैरिस्टर हसन खान न्याजी रियासती झूठों और मक्कारियों के नरगे में है। फील्ड मार्शल की टीम ने PTI के बेशुमार वर्कर्स पर जुल्म सितम और बर्बरियत के पहाड़ ढा रखे हैं। क्या फील्ड मार्शल के इल्म में है? अगर है तो मेरे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। तो मैं सर आपको बता दूं हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब कि न सिर्फ उनके इल्म में है, बल्कि ये उनके हुक्म पर ही सब कुछ किया जा रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्ज़ी और मंशा और हुक्म के बग़ैर कोई नीचे रैंक का आदमी इस तरह के मज़ालम करें। ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो तक़वा और परहेज़गारी के आला तरीन दर्जे पर अपने आप को फ़ाइज़ तसव्वुर करते हैं। और इस दौरान जो कुछ उनके दौर में जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई और जिस तरीके से ऑनरेबल जजेस को भी बेतौकीर किया गया और झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसलिए हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब कसर नफसी से काम ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी अपने अंदाज में वो बहुत कुछ कह गए हैं कि PTI के वर्कर्स, हज़ारों वर्कर्स पे, बेशुमार वर्कर्स पे जो जुल्म सितम और बर्बरियत के पहाड़ ढा रखे हैं, क्या फील्ड मार्शल साहब के इल्म में है? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। और हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब, आपको मालूम है कि वो किसी भी सूरत में इमरान खान साहब के हामी नहीं हैं, बल्कि इमरान खान के बिल्कुल अपोजिट राय वो रखते हैं। तो अगली खबर है जनाब, चलते हैं मेन खबर की तरफ, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा, दिफाई मुआहिदा, स्ट्रेटेजिक मुआहिदा। अभी शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म दिया है कि इसकी जो तकरीबात हैं, जश्न की तकरीबात, वो 23 सितंबर तक जारी रखी जाएं। एक तरफ तो ये हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ नौइयत की हैं। और उसमें पहले इसको मुतनाज़ बनाया गया, ख़ुद
پولیٹیکل بیانیاں دے کے اور مخالفین کو ابھار کر اپوزیشن کو تنگ کر کے، لیکن اب ایک اور بات آ گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی وہ برطانیہ میں صدر ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس واپس لے رہے ہیں، وہ فوجی اڈہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسے ہم واپس لیں گے اور اس کا کنٹرول سنبھالیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر جب یہ چیزیں آئیں اور اسرائیل کی طرف سے رد عمل آیا اور بھارت کی طرف سے رد عمل بڑا ہی پراسرار طور پر بہت ہی ٹھنڈا رد عمل تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس معاہدے کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم تھا اور ہم اس کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد ہم کوئی بات کریں گے، تو لہٰذا ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں آئی، جبکہ اسرائیل اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اور پھر احمد قریشی صاحب آئے اور انہوں نے کہا، جو کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریبی تصور کیے جاتے ہیں، اور احمد قریشی صاحب اسرائیل کا وزٹ بھی کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، ابھی تک اس کی کوئی تردید نہیں آئی۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کے بارے میں دفتر خارجہ نے ایک وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رواں ہفتے کے اوائل میں دستخط ہونے والا اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ کسی دوسرے ملک کو دھمکانے کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اور ترجمان نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کو خطے اور دنیا میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا، اور کہا کہ 1960 کی دہائی سے اسلام آباد اور ریاض کے درمیان تعلقات میں ایک کلیدی ستون دفاعی تعاون رہا ہے، اور دفاعی معاہدوں پر پرانے اور مضبوط دفاعی شراکت داری کو باضابطہ شکل دیتا ہے۔ یہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ معاہدہ علاقائی امن، سلامتی اور استحکام میں کردار ادا کرے گا۔ اب یہ جو معاملہ ہے جی، یہ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ہے دفتر خارجہ کا بیان اور ترجمان دفتر خارجہ، اور یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ تصور کی جاتی ہے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں لندن میں کہ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا اور اسے کئی ماہ لگے، اور انہوں نے یہ کہا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دفاعی معاہدے سے دونوں ممالک خوش ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ جو دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے، اور اسے یہ کہنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگا اور کسی تیسرے ملک کو دھمکایا بھی نہیں جائے گا۔ اب اگر یہ کسی تیسرے ملک کے لیے نہیں ہے، تو پھر سعودی عرب اور پاکستان نے جو باہمی اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ملک پر حملہ، پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تو یہ جو بات کی گئی ہے اس کا مطلب تو بالکل واضح ہے، لیکن یہاں پہ جو وضاحت کی گئی ہے اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اور ان کو آیا ہے پریشر، اور اس کی وجہ ہے کہ اگر یہ آپ نے بھارت کے خلاف بھی نہیں ہے، یہ اسرائیل کے خلاف بھی نہیں ہے اور کسی دوسرے ملک کے خلاف بھی نہیں ہے، تو پھر کون سا مشترکہ دفاع ہے؟ تو کیا پاکستان اور سعودی عرب کو اپنے ایک دوسرے سے تھا خطرہ؟ تو پھر تو انہیں جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیے تھا اور پہلے حملہ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ کیوں اتنی سخت نہیں ہے، یا بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے، یا پھر اس معاہدے سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ ایک طرف کل جمعۃ المبارک میں تمام مساجد میں دعائیں بھی کروائی گئیں اور یہ ایڈوائس جاری کی گئی، میڈیا ایڈوائس، کہ مساجد سے براہ راست ان دعاؤں کو دکھایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ خبر ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جو سینئر موسٹ وکلا پہ
ایک دہشت گردی کا مقدمہ خود اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی نے جو کروایا ہے اس کی ملک بھر میں مذمت ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے کراچی بار ایسوسی ایشن نے اس کی شدید مذمت کی ہے ان مقدمات کی، اور واجد گیلانی کی بھی مذمت کی ہے کہ انہوں نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جس کا کوئی بھی وضاحت نہیں ہو سکتی، کیونکہ واجد گیلانی اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر، انہوں نے ان وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے متحرک ہیں، انتظار پنجوتا اور نعیم حیدر پنجوتا، اور دوسرا انہوں نے ان وکلاء کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے ایمان مزاری اور ان کے شوہر علی ہادی ایڈوکیٹ کے خلاف، کیونکہ انہوں نے جسٹس ڈوگر کے خلاف باقاعدہ طور پہ اپلیکیشن فائل کی ہوئی ہے، ریفرنس بھیجا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ CCTV فوٹیج دی جائے جس میں جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے بیہودہ حرکت کی ہے۔ پھر ایک اور تصویر بھی سامنے آ چکی ہے جس میں سرفراز ڈوگر صاحب اور واجد گیلانی صاحب ایک ہی کمرے میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک طے شدہ پلان بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان مزاری، علی ہادی اور دیگر وکلاء، نعیم حیدر پنجوتا، انتظار پنجوتا، ان کو پریشرائز کیا جائے، اور پریشرائز کر کے سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے حمایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے واجد گیلانی صاحب کو۔ اسی طریقے سے کل ان کو گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی گئی، رات چھاپے مارے گئے اور ایمان مزاری کو اور علی ہادی چٹھا کو گرفتار کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ دوسری جانب جناب ہر روز ایک نئی سے نئی داستان آ رہی ہے۔ مریم صاحبہ نے کل ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ عمران خان قصہ پارینہ بن چکے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ جیل میں ہیں کہ باہر کی دنیا بدل چکی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس معاہدے کے بعد مریم صاحبہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو ایکچوئل سچویشن ہے، انہوں نے کہا جی کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور اس وقت پاکستان میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، جبکہ جب وہ جاتی ہیں وزٹ کرنے جو سیلاب متاثرین کا، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایک کرفیو والا سما ہوتا ہے، اور پورے اگر کس ایریے میں جانا ہے تو وہاں پہ تمام راستے بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر ایک ریلیف کیمپ سے جایا جاتا ہے یا چند لوگوں کو بٹھا کے ان کے ساتھ فوٹو سیشن ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ سیلاب متاثرین کا ایک ڈھونگ رچا رہی ہیں۔ تو کل انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب عمران خان قصہ پارینہ بن چکے ہیں، تو جبکہ گراؤنڈ ریالٹی کی طرح کچھ اور ہی ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ زبیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں موجودہ حکومت نے معیشت کو کس طرح تباہ کیا، غربت جو ہے وہ 45% بدترین، تاریخ کی بدترین سطح پہ ہے، بے روزگاری جو ہے وہ 24% ہے، بدترین سطح پہ ہے، اور اسی طریقے سے جو شرح نمو ہے، ترقی کی رفتار، وہ صرف 1.62% ہے، جبکہ عمران خان صاحب یہ رفتار ترقی کی یہ شرح جو ہے وہ 6.2% پر چھوڑ کر گئے تھے جب ان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اور قرضوں میں مجموعی حجم جو اس دور کا ہے وہ ہے 37 کھرب کا ہو چکا ہے اضافہ، اور ہر روز جو ہے وہ تقریباً 27 ارب روپیہ روزانہ کا قرض لیا جا رہا ہے اس ملک کو چلانے کے لیے۔ اس کے بعد اگلی جو خبر ہے جی، ایک علی خضر صاحب ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دعوے تو MOUs جو ہیں 70-80 بلین ڈالر کے ہو چکے ہیں، 70-80 بلین ڈالر کے MOU سائن ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے پورے سال میں صرف 300 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ 300 ملین ڈالر کا مطلب ہے 100 ملین ڈالر کا مطلب ہے جی 10 کروڑ، اور 300 ملین کا مطلب ہے 30 کروڑ ڈالر کی ٹوٹل جو ہے وہ ہوئی ہے، جبکہ MOU ہوئے 70 سے 80 ارب ڈالر کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے۔ قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب
یہ سارا کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ 28 نومبر کو جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ایکسٹینشن ہے وہ بخیر و خوبی ہو جائے، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔